बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची शहर के हवाले से, ख़ास तौर पे जो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ़ केसों की समाअत हुई, जिसमें के इलेक्ट्रिक की काफ़ी सरजनिश की गई और यहाँ तक हुक्म दे दिया गया कि जितनी अमवात हुई हैं के इलेक्ट्रिक की वजह से, पिछले सालों में बारिश की वजह से जो करंट लगने से अमवात हुई हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक के CEO का नाम भी नामज़द कर दिया जाए और जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनकी सबकी तफसील जो है वो भी अदालत में मंगा ली गई है। साथ ही साथ शहर के मुख्तलिफ और जो दूसरे तजावुज़ात के मामलात हैं, इसके अलावा जो दूसरे इशूज़ हैं उन पर भी समाअत चलती रही है और मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। नाज़रीन, कराची शहर की जब हम बात करते हैं तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से जब बात की गई तो उन्होंने इख्तियारात का रोना रोया कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। साथ ही साथ ये भी उनका कहना था कि 4 साल से उन्होंने भी एक केस दायर कर रखा है जिसमें इख्तियारात की बात की गई और ये कहा गया है कि चूँकि पाकिस्तान के आइन में ये बात मौजूद है कि इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक ट्रांसफ़र होने चाहिए, यानी बल्दियाती लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस वजह से इख्तियारात ना होने के बाइस कराची शहर में काम नहीं हो पाता। बहरहाल नाज़रीन, इसी मौजू पर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरवरा बैतुल माल सिंध जनाब हुनैद लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुनैद साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम। क्या हाल है आपकी, कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। कराची शहर के हवाले से जब बात की जाती है तो सिंध हुकूमत का ये कहना होता है कि जी बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, KMC है, DMCs है, जिनका काम है नालों की सफाई करना, बाकी तमाम काम करना, जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना जो काम है वो बल्दियाती इदारों का काम है। दूसरी जानिब मेयर साहब ये कहते हैं कि जी इख्तियारात ही नहीं है, ना फंड्स हैं, तो काम तो हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेयर साहब बिल्कुल सही बात कहते हैं। इख्तियारात तो 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने ट्रांसफर करने थे निचली सतह पे, लेकिन इन्होंने सारे के सारे अपने पास कर लिए। 80% काम तो इनके हाथ में है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके पास है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट के पास है, जो आपकी पुलिस है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। तो मेयर का काम क्या है? और फिर जो मलीर का वो है DMC, वो अलग है। तो कराची का कौन सा आता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो कराची के जो मसाइल हैं, जो असल मसाइल हैं, वो यही है ना कि पानी चाहिए लोगों को, कचरा उठाएं यहाँ का, यहाँ पे वैक्सीन्स हो कुत्तों के काटने के पर जो लोग मर रहे हैं उनके लिए, मच्छरों के लिए जो है वो स्प्रे हो। और ये सारे काम अगर म्युनिसिपैलिटी नहीं करने तो म्युनिसिपैलिटी को इख्तियार दें। और जो कराची से ये लोग फंड जनरेट करते हैं, 95% जो पूरे सिंध का रेवेन्यू है वो कराची से आता है। उसके बाद कराची पे लगता क्या है? जीरो। तो मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ जब चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इस तरह जो है। सर आपका दिल किस बात से खुश हुआ? चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक बात की कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो अभी इस्तीफा दे दें। ठीक बात की ना। जब आदमी आता है हुकूमत करने तो वो लोगों की सर्विस के लिए आता है, इसलिए तो नहीं आता कि आके बैठ जाए और टाइटल को एंजॉय करे और मजे करे। ये तो जरूरी है कि अगर इख्तियार नहीं है, नहीं डिलीवर कर सक रहे तो भाई रिजाइन कर दें आप। और आपने क्यों अपने ऊपर लेके रखा हुआ है? और प्लस देखिए, ये खाली मेरा दिल खुश नहीं हुआ, हर कराचीआइट का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और आज 3 साल से रो रहा है। अच्छा, ये पहले रोजाना साहब मुझे लाशें देते थे। जी जी सर, अब वो लाशों से हमारी जान छूटी है, तो अब रोजाना जो है हमें तकलीफें देते हैं और इस तरह तकलीफें देते हैं कि काम रोक दिए, गटर के ढक्कन नहीं है, लोग गिर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मेरी गाड़ी तबाह हो गई। अरे लोग मोटरसाइकिलों पे होते हैं, उनका क्या हाल होता है? मोटरसाइकिल पे बीवी और 4 बच्चे होते हैं, उनका क्या हाल होता है जब वो गटर में गिरती है? डिफेंस के अंदर गटर खुले हुए, CVO पे खड्डे हैं। मतलब इस तरह दुनिया में कौन सा शहर चल रहा है मुझे बताएं। मैंने अफ्रीका में भी शहर देखे, तंजानिया दारुसलाम भी इससे खूबसूरत है, केनिया भी इससे बेहतर है। हम तो मुल्क को जो है वो एक ऐसा मुल्क बना दिया, ऐसा लगता है अमेरिका ने बमबारी की है। हम अफगानिस्तान के किसी शहर कंधार के अंदर है, तबाह बर्बाद हो गया पूरा का पूरा शहर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर कि जो काम वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था वो काम बिलाखिर अदालत की जानिब से किया गया कि इलेक्ट्रिक को नोटिस दिया गया
نیپرا کو نوٹس دیا گیا اور پھر آخرکار یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ نہ صرف آڈٹ کیا جائے گا کے الیکٹرک کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے خلاف مقدمات باقاعدہ درج کیے جائیں گے. جتنی اموات ہوئی ہیں ان سب میں سی ای او کے الیکٹرک کا نام بھی نامزد کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام ریکارڈ جو ہے. جی تو سر یہ کام عدالتوں کے تو نہیں تھے نا سر؟ جیسے میری دل کی آواز جو ہے وہ چیف جسٹس نے سنی اور وہی باتیں بول رہے ہیں. یہی بات 2 ہفتہ پہلے میں نے پریس کانفرنس پہ کہی. میں نے کہا جی اب تو چیف جسٹس سے امید ہے کہ وہ سو موٹو لیں اور ان کے خلاف وہ ایکشن لیں. مطلب کراچی جو ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ ایکشن تو پولیس نے کرنا ہے. اگر 40-50 بچے جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے مر گئے ہیں تو ان کے اوپر ایف آئی آر کٹنی ہے. ایف آئی آر زبردستی کٹوائیں یہاں پہ جو فلاحی ادارے ہیں انہوں نے جا کے کٹوائی اور اس کے اندر انویسٹیگیشن سندھ پولیس نے کرنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ وہاں سے آئے گی. اچھا نیپرا انویسٹیگیشن کر کے دے چکی ہے اپنی رپورٹ کہ ان میں ذمہ دار جو ہے کہ الیکٹرک ہے. ہر قتل کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے. اور دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹی کمپنی کے لوگ کرنٹ سے مر گئے ہیں اور کمپنی کے مالکان جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ صرف ہمارے ملک کے اندر ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ اتنے لمبے تھے اور اتنے زبردست ان کے کریکشن تھے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. سر وہ کنیکشن جو ہے وہ جا کے آپ کی پارٹی سے بھی ملتے ہیں سر. دیکھیں میں کہتا ہوں جن کنیکشن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال جس سے بھی کنیکشن ملتے ہیں جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ تو قتل کے مجرم ہیں. انہوں نے تو کراچی کو اندھیروں کا شہر بنا دیا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ بارشیں ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہے بارشیں ہونی ہیں لیکن یہ لوگ ٹھیک نہیں کرتے. انہوں نے کاپر بیچا ہے. انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے یہی سارے الزامات تھے نا کہ کاپر انہوں نے بیچ دیا, منافع یہاں سے اٹھا کے لے گئے. یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بل لیتے ہیں لوگوں سے, لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے ٹائم کے علاوہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا اور شکر ہے اللہ کا چیف جسٹس نے ان کو جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھا ہے تاکہ بھاگ نہ سکے. اور ان کو اندر بھی کرنا چاہیے, ان لوگوں کو اندر کر کے ان کو لٹکانا بھی چاہیے تاکہ ان سے اصل باتیں نکلوائیں کہ کون کون ملا ہوا ہے ان کے ساتھ, کتنے لوگوں کے رشتہ داروں کو انہوں نے نوکریاں دی ہیں, کتنے لوگوں سے انہوں نے رشوتیں دی ہیں, کتنی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اسپانسر کرتے ہیں, اور جو بھی ہے وہ سامنے آئے. انہیں صاحب واقعی آپ نے بڑی سچی باتیں کی. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو دیگر ممبران ہیں یا جو خاص طور پہ اسلام آباد میں براجمان ہیں وہ بھی اگر اس قسم کی باتیں کریں تو پھر میرے خیال میں کہ الیکٹرک کا مسئلہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بڑے آرام سے حل ہو جائے گا. بلوں کی جو لوگوں کی شکایت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور یہ ڈاکٹر صاحب میری پارٹی کے اندر گنجائش نہیں ہے. کرپٹ لوگ آ سکتے ہیں, جیسے پاکستان میں ہر جگہ ہیں کرپٹ لوگ, لیکن ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ان کی گنجائش اس پارٹی کے اندر نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی آدمی پکڑا جائے گا اس کو نکال دیا جائے گا. جبکہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہے اور ان کو منسٹر بناتی ہیں تاکہ ان کو کما کے دیں. سو وی آر ڈفرنٹ فرام ادر پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. عنایت اللہ کھانی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ عدالتوں نے کیا بہت زبردست ایکشن لیا گیا ہے. یہی ایکشن کاش اگر وفاقی حکومت لیتی تو لوگوں کو اور خوشی ہوتی کہ لوگوں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے ایک ایسا ایکشن لیا. بہرحال ناظرین, مطلب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ جو آج بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ایک شخص کی مدیت میں کاٹی گئی ہے جو کہ فیضان ایک شخص تھا, اور وہ سیلفی بناتے ہوئے کہ الیکٹرک کے پاور روم سے, اس میں چونکہ ارتھنگ پراپر نہیں تھی اس کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا. اس کے چچا فیاض جو ہیں ان کی جانب سے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. پہلی دفعہ وہ کراچی آیا تھا, ایک دن ہوا تھا کراچی آئے ہوئے, ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ اس پر ایکشن کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں سی ای او کے یعنی جو کے الیکٹرک کے عہدیدار ہیں اور سی ای او ہیں ان کا نام بھی نامزد کر دیا گیا ہے. بہرحال ناظرین, ہم اب کچھ بات کرنا چاہیں گے. یہ جو آفات خاص طور پہ آ رہی ہیں نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت, اندرون سندھ کی اگر بات کی جائے تو سیلاب کی صورتحال ہے. کراچی میں بارشیں ہوئیں, لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے ہم بشیر فاروقی صاحب سے ہی بات کرنا چاہیں گے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے دادو میں, جہاں اس وقت شدید قسم کا سیلاب ہے اور لوگوں کا رابطہ جو ہے نا زمینی رابطہ وہ کٹ گیا ہے, مختلف پاکٹس میں لوگ پانی میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. وہاں باقاعدہ 15-16 ہزار
جو راشن ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی نوبل کاز ہے. پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جا رہا ہے. روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے تقریباً 3,500 کارکنان سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جابز کریٹ کرنے کے لیے رکشے، ٹھیلے، ایسی چیزیں دی جاتی ہیں لون کے اوپر جو کہ بلا سود قرضے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ان اشخاص کو دے دی جاتی ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں. ان کے روزگار کا یہ سلسلہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کو یعنی جب وہ انسان کمانے لگتا ہے تو وہ آسان اقساط میں یہ چیزیں واپس کر دیتا ہے. بہت کم عرصے میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک بہت بڑا نام بنایا. اگر ہم بات کریں کہ کل 20 سال کے عرصے میں جو ایک 3,000 روپے کرائے پہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا، آج وہ اس وقت پورے پاکستان میں اس کی کئی برانچز ہیں اور 3,500 امپلائیز سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں یہ کام کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہے، ہماری خوش قسمتی ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، بانی اور سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. میری بہت درخواست پہ آج انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا ہے اور ہم چاہیں گے ان سے جاننا کہ یہ جو ہماری قوم مشکلات و پریشانیوں کا شکار ہے اس سے باہر کیسے نکلا جائے. السلام علیکم مولانا بشیر فاروقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری درخواست پر ٹائم نکالا. ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مولانا بشیر فاروقی صاحب کے ساتھ ہفتے میں 1 یا 2 دن کوئی ریگولر پروگرام بھی لائیو کریں جس میں مختلف لوگوں کے مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے. مولانا صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قوم پہ بار بار پریشانیاں، ابھی کرونا سے ہم پوری طرح نہیں نکل پائے تھے کہ برسات کا یہ موسم اور اس کے بعد اب سیلابی صورتحال ہے انٹیریئر سندھ کی اگر بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے اسلام کی بات کریں گے تو اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جس مصیبت میں تم پھنسے ہو تم نے اپنے ہاتھوں سے مصیبت کمائی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اگر ہم یہ مزید بات کریں تو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، بھائی بھائی کی مدد نہیں کر رہا، ساس بہو کو ستا رہی ہے، بہو ساس کو ستا رہی ہے. اس طرح کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ بہت ساری باتیں ایسی انسان کو طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں. اور جہاں تک دوسرے معاملات ہیں کہ ہماری ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ آپ نے سورج کو بھی بلا لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا اور درختوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا. جو بھی اختیارات کسی کو ہو سکتے ہیں سب میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائے. جب ان کے پاس ایک سائل آیا اور مانگنے لگا تو آقا نے انہیں، جو پوری کائنات کے مالک و مختار بے پروردگار ہیں، انہوں نے سرکار نے اس سائل کو دینے کے بجائے فرمایا تمہارے گھر سے جو تمہارے اشیاء ہیں وہ لے آؤ. تو پھر اس کو سرکار نے نیلام کروایا. نیلام کروانے کے بعد اس کو کہا کہ اس کی آدھی رقم اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھو اور آدھی رقم سے تاجر بن جاؤ، انٹرپرینیور بنایا. تو اصل یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کے پیچھے ہمارے جو بڑے ہیں ان کی توجہ کم ہے، اور اس توجہ کی کمی کی وجہ سے جو ہے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم آج بھی پاکستان کو دیکھیں تو اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نعمتیں جو ہمیں بجٹ کی ضرورت ملتی ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شعبہ جات ہیں، ادارے ہیں، کورٹ سے اتنی ساری باتیں کی ہیں، کیا وہ کوئی بات چھوٹی تو نہیں کی انہوں نے؟ حقیقت یہ اس پر ملتی ہے. تو تکلیفیں کی آنے کی وجہ ایک تو ہمارے اعمال ہیں اور دوسری ہماری ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان کی غفلتیں ہیں. میں پچھلے دنوں میں اس کورونا کے دوران وزیر اعظم پاکستان سے 2 مرتبہ ملا. 2 مرتبہ میں صدر پاکستان سے ملا، گورنر صاحب سے میری ملاقاتیں 2 مرتبہ ہوئی. اسی طرح میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ہر ایک سے ملا. تو ہماری بدقسمت کیا ہے کہ ہمارے کام جو ہے مطلب دینے کے جو کرنے کے ہیں وہ ہماری بڑی ذمہ دار لوگ جو ہے اس پر اگر آ جائیں تو ہم کہاں سے کہاں نکل سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اصطلاح رہا تو ہماری پسماندگی ظاہر ہے پھر بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر لوگ صرف خیراتی اداروں کو دیکھیں گے
اور خیراتی ادارے کتنا کر سکتے ہیں؟ آخر جو نظام قدرت مصطفیٰ اور جان رحمت نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اس پہ چلنا پڑے گا۔ مولانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پچھلے اگر میں 6 مہینے یا 1 سال کی بات کروں تو کیا ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو آپ کے پاس رجوع کر رہے ہیں کفالت کے لیے، راشن کے لیے، کھانا کھانے کے لیے؟ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیان سے باہر، کیونکہ آپ وفات تک نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت 9 کروڑ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نہیں آ چکے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پاکستان کے 9 کروڑ عوام ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بیچارے اپنی طاقت سے گزارا نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی اس کو چلائے، یا چاہے اس کا بھائی چلائے یا بہن چلائے، رشتہ چلائے یا پھر خیرات ادارہ چلائے۔ تو ہمارا تو حال تو بہت زیادہ مدد دینے کے دینا بڑھ چکا ہے۔ اگر ہمارے ماضی کو دیکھیں، ہم نے صرف اس کورونا کے دنوں میں جو کام کیا اللہ کے دم سے کروایا، چند مہینوں ہم نے 2 ارب روپے کے پیکج پر کام کیا، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن جیسے کہ جب یہ ماشاءاللہ اللہ نے ہماری جان چھوڑی اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور آپ کچھ کورونا کم ہوا، کاروبار کھلے ہیں، تو ہمارا رش بہت بڑھ گیا۔ ہم نے زندگی میں اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا جو ہم نے 2020 میں کیا، کبھی لائف میں اتنا بڑا کام نہیں کیا، اور اب ہمارا ہاتھ روز بڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں۔ میں بلند صاحب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان بھر میں اچھے ادارے نہ ہوتے تو اللہ نہ کرے قدم قدم پر لوگوں کی میتیں پڑی ہوتی۔ مولانا صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عام لوگوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسے کلمات بتا دیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتا دیں جو لوگ جن کا ورد کر سکیں تاکہ جو مشکلات پریشانیاں عام لوگوں کو ہیں ان سے نکلنے میں مدد مل سکے۔ بہت ہی اچھی بات کی ہے اور ایک بڑا اچھا مطلب یعنی کہ اس کا حل ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس میں جس کو کہتے ہیں قصص وہ بیان کیے ہیں۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب سر پر آ گیا اور اب کو یقین ہو چکا کہ اب قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی تلافی کی طرف لگ گئے۔ تو ہمارے پاس ایک بہترین نسخہ ہے اور وہ ہے استغفر اللہ الحی القیوم۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں، تو ہی زندہ ہے، تو ہی زندہ رکھ سکتا ہے اور تو ہی قائم ہے، قائم رکھ سکتا ہے۔ تو میں یہ وظیفہ بار بار خود بھی پڑھتا ہوں، دوسروں کو بھی دیتا ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اس معنی کے تحت اس کے معنی ذہن رکھتے ہوئے استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم۔ اگر میری قوم اس وظیفے کو اپنا لے تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی شروع ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہم شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو یعنی کلمات ادا کیے، جو دعا فرمائی، جو آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور یہ اگر ہم سب ورد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نکلنے میں مدد فرمائے گا۔ یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچھ مزید آج کی جو خبریں ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام، یعنی جب ہم ایک انداز بیاں کی بات کرتے ہیں تو مختلف شعراء کا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے۔ ایک ایسا منفرد انداز بیاں رکھنے والا شاعر جو کہ بھارت کے شہر اندور میں پیدا ہوا، اور اسی حوالے سے نام راحت اندوری۔ بہت افسوس کے ساتھ آج آپ کو ہم یہ خبر بھی دیں گے، اور آج کا پروگرام کا یہ حصہ ہم نام کر رہے ہیں راحت اندوری صاحب کے نام، جو آج شام بھارت میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راحت اندوری صاحب آج صبح کے وقت سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ راحت اندوری صاحب جو ہیں وہ کورونا پازیٹیو ان کا ٹیسٹ آیا ہے۔
کورونا میں مختلف کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے شاید خون کا گاڑھا ہونا یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. مختلف مشاعروں میں پاکستان تشریف لا چکے ہیں. میٹرو ون نیوز کی جانب سے کیے گئے مشاعروں میں اس کے علاوہ جو ایکسکلوزیو پروگرامز ہوتے ہیں, جو بزم شاعری ہمارا ایک پروگرام پیش کیا جاتا ہے, اس کا بھی حصہ بن چکے ہیں. اور غزلوں کی بات کی جائے تو چند ایسی غزلیں ہیں جو زبان زد عام اور خاص طور پہ شاعری کے اعتبار سے بھی اور پھر اپنے انداز بیان سے میں سمجھتا ہوں کہ راحت اندوری صاحب کی شاعری کو جس طرح وہ خود بیان کیا کرتے تھے, ہم میں سے کوئی شخص شاید اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. تو آج اردو شاعری کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ ختم ہوا راحت اندوری صاحب کے ساتھ. اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج کے پروگرام کا یہ جو حصہ ہے یہ ہم راحت اندوری صاحب کے نام کرتے ہیں. ناظرین, ہم مختلف شعراء سے بات بھی کرنا چاہیں گے. طارق سبزواری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے آن لائن فون پر لے کے, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ شعراء کے جو کامنٹس ہیں راحت اندوری صاحب کی وفات کے حوالے سے, تو پہلے وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر طارق سبزواری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. آج کا دن ایک دکھ بھرا دن ہے میرے لیے بھی, تمام اردو دنیا کے لیے, کہ آج ایک ایسا شاعر ہمارے درمیان سے اٹھ گیا جو 50 برس تک مشاعرے کے سٹیج پر راج کرتا رہا. راحت اندوری. راحت اندوری مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت تھے. راحت اندوری بہت اعلیٰ شاعر تھے, بہت اعلیٰ طریقے سے پڑھتے تھے. ان کا شعر کہنا اور شعر پڑھنے کا انداز لوگوں نے بہت کاپی کیا. راحت صاحب سے خلوت و جلوت میں میری بڑی ملاقاتیں رہی. وہ شخص صرف شاعر نہیں تھا, بہت بڑا انسان تھا, حاضر جواب تھا. اس کے مصروں میں خنجر کی کاٹ تھی, اس کے شعر سے اوان لرزتے تھے. وہ اردو دنیا کا مان تھا, ہمارا مان تھا. آج وہ ہم میں نہیں رہا. ہم سب آج بہت رنجیدہ ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں اور بہت دکھ میں ہیں. مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ راحت صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. میں نظریں چراتا ہوں کہ راحت صاحب کے لیے مرحوم لفظ ان کے نام کے آگے لگاؤں, مگر سچ یہی ہے کہ اب راحت اندوری صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. ان کا آج انتقال ہو گیا. کل کافی شدید درد میں مبتلا تھے اور جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا, اور ان کے دونوں بچے فیصل راحت اور ستلج راحت کو میسج کیا تھا جس کا جواب بھی وصول ہوا کہ فرحان بھائی آپ دعا کریے, اور ہم سبھی دعا کر رہے تھے. اور مجھے یقین تھا کہ جلد از جلد ان سے ملاقات ہوگی, اور کیونکہ 13 جون کو ان کا آخری لائیو جشن اردو کے خاص مہمان میں ہم لوگوں نے کیا تھا اور کافی گفتگو اچھی ہوئی تھی اور بڑا اچھا لگا تھا. ان کی صحت بھی اچھی تھی اور ہم سب لوگ نے انہیں بہت کمپلیمنٹ دیا تھا. مگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم سب کو اللہ کے گھر واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ راحت اندوری صاحب کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے. آج ہم لوگوں کے لیے بڑے دکھ اور کی بات ہے کہ آج ہمارے عہد کا ایک بہت اہم شاعر جس نے اپنی پچھلی 45-50 سالہ کی زندگی میں اردو مشاعروں کو بڑی مقبولیت پوری دنیا میں دلائی, اور اس شخصیت کا نام تھا راحت اندوری. آج ان کا انتقال ہوا. میرا ان سے 2 نسلوں سے تعلق تھا. میرے والد کے بھی وہ دوستوں میں سے تھے اور میرے ساتھ بھی انہوں نے ہندوستان میں, ہندوستان کے باہر کئی مشاعروں میں میرا ان کا ساتھ رہا.
ان کی شاعری کی سب سے خصوصیت یہ تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہے ہیں. ارے جو بات میں سوچ رہا ہوں وہ بات راحت اندوری نے شعر میں ڈال دی. تو ان کو عوام بھی پسند کرتے تھے اور خواص بھی پسند کرتے تھے. جہاں ایک طرف جو عوامی شہرت ان کے پاس تھی تو خواص تھی. ان کو ابھی پاکستان کا ایک اہم رسالہ 400 ہے, گلزار جاوید اس کے ایڈیٹر ہیں. انہوں نے ان کے اوپر ایک خاص خصوصی گوشہ نکالا ہے راحت اندوری کے اوپر. اس کے علاوہ ان کے مجموعے بہت سے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے سب لوگوں کو مطلب ایسی شاعری کرتے تھے کہ لوگوں کو ذہن نشین ہو جاتی تھی, لوگ یاد رکھتے تھے. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ وقت ضرورت پر جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو لوگ کسی کو تقریر کرنا ہو, کسی کو کچھ, تو وہ اپنی گفتگو میں راحت صاحب کا شعر جو ہے موقع کا وہ پڑھ دیا کرتے تھے. تو یہ پورے اردو دنیا کے لیے بڑے غم کی بات ہے, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا اتنا پسندیدہ, اتنا اہم اور اتنا بڑا شاعر جس نے اپنی زندگی جو ہے سڑک سے شروع کی تھی. ابتدا ان کی جو تھی وہ ایک پینٹر سے تھی, پینٹنگ کیا کرتے تھے سڑک کے کنارے بیٹھ کے, اور کیا بولتے ہیں فلموں کے پوسٹر بناتے تھے. آداب دوستوں, میں اشر آفریدی آپ سے مخاطب ہوں. میں بہت ملول ہوں, وہ صرف میں ہی نہیں, پورا اردو ادب. اتنا بڑا آج نقصان ہوا ہے. آسمان ادب کا ایک درخشاں ستارہ راحت اندوری صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے. خدا کی قسم, آپ کس سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اس کے جانے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے. راحت صاحب کیا گئے, ایک دور چلا گیا. اللہ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند کرے. جی ناظرین, یہ تاثرات آپ نے مختلف شعراء کرام کے دیکھے, اور اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں طارق سبزواری صاحب. مشہور و معروف شاعر ہیں اور ایک طویل عرصہ بھارت میں بھی گزار چکے ہیں. بہت قربت رہی ہے راحت اندوری صاحب سے طارق سبزواری صاحب کی. السلام علیکم طارق صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. طارق صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ طارق صاحب السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے طارق سبزواری صاحب سے. بہرحال ناظرین, ایک ایسا باب اردو شاعری کا کہ جب مشاعروں میں کلام پڑھا کرتے تو سما بن جایا کرتا تھا, اور مختلف جو غزلیات انہوں نے پیش کی ہیں مشاعروں میں, تو آپ یقین کریں کہ پورے جو بزم ہے یا پورے مشاعرے جو ہیں ان کے نام سے کیے جاتے تھے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اس وقت طارق سبزواری صاحب, مشہور و معروف شاعر ہیں, شاعری میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, اور ہندوستان سے بھی ایک کافی عرصہ ہندوستان میں بھی گزار چکے ہیں. طارق سبزواری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم طارق صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی طارق صاحب, بہت افسوس کی بات, آج ایک ایسا باب, ایک ایسا یعنی چراغ جو کہ اردو شاعری کا بہت بڑا نام, آج وہ چراغ گل ہو گیا. راحت اندوری صاحب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے سر؟ بالکل, راحت کی خبر نے تو بالکل مجھے توڑ دیا ہے, کیونکہ اس سے میرا ایک بہت گہرا رشتہ تھا راحت کے ساتھ. آپ یوں سمجھیے جیسے بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں, بچپن کے دوست کو صحیح معنوں میں دوست لوگ مانتے ہیں, تو راحت بھی میری ابتدائی شاعری کے دور کے چند دوستوں میں سے تھے. اور ہم دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہی مشاعرے کی دنیا میں قدم رکھا, اور سینکڑوں بے شمار مشاعروں میں ساتھ شریک ہوئے, اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوئے. تو اس خبر نے مطلب نہ صرف مجھے توڑا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں
اہل ادب اور جو باذوق اور شعر و ادب کے شہدائی ہیں ان سب کے دل ٹوٹ چکے ہیں، ٹوٹ گئے. راحت کیونکہ بلند اقبال صاحب ایک الگ شناخت کے طور پر سامنے آئے تھے، تو ظاہر ہے اس کا اثر نہ صرف مجھ پہ ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ہماری شعراء برادری پر اس کا گہرا اثر ہوا ہے. طارق صاحب، جو لہجہ، جو انداز بیاں اپنایا کرتے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے بر صغیر میں کہیں کوئی اس پائے کا شاعر یا اس طرح کے انداز بیاں کا کوئی شاعر موجود ہوگا؟ جی، آپ نے درست فرمایا. میں نے پہلے بھی ابھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ دیکھیے شعراء تو بہت سے ہمارے مشاعرے میں آئے اور داخل ہوئے اور شہرتیں پائیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اپنا ایک الگ لہجہ، اپنا ایک الگ انداز لے کر اگر کوئی شاعر آیا اس پورے اس کئی دہائیوں میں تو وہ راحت اندوری ہے. راحت سے اس سے پہلے آپ کو راحت والا لہجہ شاعری کا جو عوام کے دلوں کی آواز بن گیا، اور ظاہر ہے وہ شاعری جو دل سے نکلی اور دل پہ اثر کرتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا ایک بالکل منفرد اور پھر پڑھنے کا انداز راحت کا اپنا ایک لہجہ تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کے جب راحت ہمارے ساتھ مشاعروں میں داخل ہوئے تو وہ ترنم سے بھی پڑھتے تھے جی ابتدائی دور میں کچھ، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لوگ مجھے تحت میں زیادہ پسند کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس اپنی شناخت تحت لفظ میں ہی بنائی، اور ظاہر آج اس دونوں چیزوں کے جو ملاپ تھا، ان کا انداز پڑھنے کا اور ان کی شاعری، تو وہ مثال آپ نے صحیح کہا کہ وہ اس پائے کا شاعر، اس انداز کا شاعر نہیں ہے. ان کی نقل اور ان کے انداز کے کہنے والے تو ان سے سیکھ کر وہ تو بہت آگے ہیں مشاعروں میں، لیکن راحت کا جو اپنا انداز تھا وہ لے کر آنے والا شاعر، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے راحت کے بعد کہ اس کا پر ہونا اتنی جلدی ممکن نہیں. جی، بہت شکریہ طارق سبزواری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ظاہر سی بات ہے مختلف غزلیں، جیسے ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب. ایسی شاعری ہے، ایسا انداز بیاں کہ ایک ایک لفظ میں جس طرح وہ بیان کرتے ہوئے اپنے کلام کو ادا کرتے ہوئے جذبات بھر دیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کوئی نقل کر کے بھی اگر اس طرح ان کا کلام پڑھنا چاہے تو شاید وہ رنگ نہ پیش کر سکے. بہرحال ناظرین، آج کا اپنا اس پروگرام، یہ جو پروگرام ہے، یہ راحت اندوری صاحب کی اس یاد کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال ناظرین، مجھے اب اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آ گیا برابر والا.